वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ साबिर हुसैन राजपूत की एक ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है यूबे का टामी, और ये इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा है। अगर ये मजबूरी ना होती तो भी हम रुकने पर मजबूर हो गए थे, क्योंकि गांव के बाहर कई आदमी, औरतें और बच्चे घूम फिर रहे थे या अपने कामों में लगे हुए थे, खेतों में हल चला रहे थे। हमें देखकर ये सब लोग दौड़े आए। किसान हल छोड़कर आ गए। उन्होंने जब देखा कि हमने एक ज़ख्मी को उठा रखा है तो उनमें भगदड़ मच गई। कई आवाज़ें सुनाई दीं, चारपाई लाओ, पानी लाओ, दूध लाओ। एक ही बार 3 चारपाइयाँ आ गई, पानी भी आ गया। यूबा बुरी तरह प्यासा था। अब लोगों ने देखा कि ये तो उनके गांव का दामाद यूबा है। इतने में गांव के बाकी लोग भी इकट्ठे हो गए। ये खबर यूबे के ससुराली घर में पहुंच गई। यूबे का ससुर और गुल्लू का बड़ा भाई आ गए। हम गांव वालों से कह रहे थे कि हमें घोड़ा या टट्टू दे दे ताकि हम यूबे को जल्दी अस्पताल पहुंचाए। लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सयाना आ रहा है, वो ज़ख्मों की मरहम पट्टी करेगा। वो कहते थे कि इतनी दूर अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते इसका सारा खून निकल जाएगा। देहात में हकीम को सयाना कहा जाता था। इस दौरान एक और मुश्किल पैदा हो रही थी। यूबे का ससुर और भाई कह रहे थे कि वो यूबे को अपने घर ले जाएंगे। मैं आपको सुना चुका हूँ कि यूबे के ख़ानदान और उसके ससुराल के ख़ानदान की खूनी दुश्मनी थी, यहाँ तक कि उन लोगों ने अपनी बेटी गुल्लू को अपने घर बिठा लिया था। लेकिन देहात के दस्तूर और कदरें कुछ और भी होती थीं। यूबा चारपाई पर पड़ा था। गांव का कोई आदमी पानी के बाद यूबे को दूध भी पिला चुका था। जब यूबे के ससुर ने कहा कि वो यूबे को अपने घर ले जाएगा तो यूबे ने इनकार कर दिया। गुल्लू के भाई ने यूबे से कहा कि वो उनके घर चले। तुम्हारे घर के पानी को भी हराम समझता हूँ, मर जाऊँगा, तुम लोगों के हाथ से पानी नहीं पीऊँगा। ससुर ने हमारी तरफ देखा तो हमारे पास आ गया। इसे कहो हमारी बेइज्जती ना कराए। यूबे के ससुर ने हमें कहा, ये ज़ख्मी हालत में हमारे गांव में आया है, हमारा फ़र्ज़ है कि इसकी टहल सेवा करें। इसे कहो कि दुश्मनी की बात लाठियों और कुल्हाड़ियों से खुले मैदान में हुआ करती है, लेकिन ये लड़का मेरे घर में आने से इनकार करके मेरी बेइज्जती करा रहा है। इसे कहो कि मेरी दाढ़ी में पेशाब ना करे। हमने यूबे से कहा तो भी उसने इनकार कर दिया। इतने में गांव का सियाना आ गया। उसने ज़ख़म खोल कर देखे तो परेशान हो गया। उसके कहने पर कोरे सूत की 4-5 अट्टियाँ जलाई गईं और उनकी राख सियाने ने ज़ख़मों में भर दी। उस पर अपना सफ़ूफ छिड़का और कोरे खद्दर को फाड़ कर बहुत सी पट्टियाँ ज़ख़मों पर बांध दी। गांव वालों ने बड़ी अच्छी घोड़ी दे दी। जब यूबे को घोड़ी पर सवार कराया गया तो मैंने एक तरफ देखा, 3-4 जवान लड़कियों के साथ गुल्लू एक मकान की छत पर खड़ी थी। उसने यूबे को बड़ी अच्छी तरह देखा था, बल्कि वो उसी को देख रही थी। यूबे के कपड़े जो खून से लाल थे देखकर दिल पर बहुत बुरा असर होता था। हम वहाँ से निकल आए और दौड़ने की रफ्तार तक तेज़ चलने लगे। लेकिन यूबे ने कहा कि घोड़ी तेज़ चलती है तो उसके ज़ख्मों में दर्द होता है। हमें मजबूरन रफ्तार सुस्त करना पड़ी। हमने इरादा किया था कि वहाँ से सीधे गोजर खान का रुख करेंगे, जो उस जगह से 9-10 मील दूर था। अगर ये 10 मील मैदान के होते तो हमारे लिए ये कोई फासला ही नहीं था, लेकिन ये घाटियों और खड नालों का इलाका था। रास्ते में 3 कस्सियाँ आती थीं, उतराइयाँ और चढ़ाइयाँ थीं। यूबा कहने लगा कि पहले गांव चलो। हम सब साथियों ने आपस में बात की तो पहले गांव पहुंचना ही बेहतर समझा। सबका ख्याल ये था कि यूबे के माँ बाप और बुज़ुर्ग नाराज़ होंगे कि उनकी इजाज़त के बग़ैर हम उनके लड़के को अस्पताल ले गए। हम 1 घंटे के अंदर अंदर अपने गांव पहुंच गए। 1 मिनट में गांव में खबर फैल गई कि लड़के शिकार से आ गए हैं और यूबा लहू लुहान होकर
گھوڑی پر آیا ہے۔ ہم جب یوبے کے دروازے پر پہنچے اس وقت ہمارے ساتھ گاؤں والوں کا جلوس اکٹھا ہو گیا تھا۔ یوبے کو گھوڑی سے اتارا تو اس کی ماں اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ میں تیرے کتے کو آج ہی کچلا کھلاؤں گی، اس کی ماں نے یوبے سے کہا۔ کچلا بڑا تیز زہر ہوتا ہے۔ ماں صرف یوبے کی نہیں تھی، باقی سب کی مائیں بھی پہنچ گئی تھیں اور ہر ماں اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ لوگوں کا ہجوم زیادہ ہو گیا تھا۔ مائیں اپنے جن بیٹوں کو ڈھونڈ رہی تھیں وہ سب یوبے کے ساتھ اندر چلے گئے تھے۔ ہر بیٹا شدید خطرے میں تھا۔ یوبے کی ماں ہم سب کو یوں دیکھتی تھی جیسے ہم کسی دشمنی کی بنا پر یوبے کو زخمی کر کے لائے ہوں۔ ہم اس کی غضبناک نظروں کا سامنا نہیں کر سکتے تھے۔ کسی نے میرا بازو پکڑ کر پیچھے کو کھینچا۔ میں نے دیکھا میری ماں تھی۔ اس نے دانت پیس کر سرگوشی میں میرے والد صاحب کو کوسا جو میری پیدائش کے ذمہ دار تھے اور مجھے شکار سے منع نہیں کرتے تھے۔ یہ گالی ننگی اور فحش نہیں تھی، خاصی دلچسپ، ادبی اور حقیقت پسندانہ طنز تھا۔ تجھے کہاں لگی یہ؟ ماں نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ کہیں نہیں بیجی، صرف یوبے کو تقدیری ذرا سا زخم آ گیا ہے۔ تقدیری تو نے اور تیرے باپ نے میری تقدیر تباہ کر دی ہے۔ چل گھر۔ نہیں بیجی، ادھر یار ہمارا اس حالت میں پڑا ہے اور میں گھر بھاگ جاؤں؟ تم کتے کو گھر لے جاؤ، مجھے یوبے کے ساتھ شاہد شہر جانا پڑے۔ لے جاتی ہوں، تیرے کتے کو لے جاتی ہوں۔ تو میرے گھر میں قدم نہ رکھنا۔ گھر میں کتا رہے گا یا تو رہے گا، اب دونوں کو ایک گھر میں نہیں رہنے دوں گی۔ ماں چلی گئی۔ میں نے کتا پہلے ہی نوکر کے حوالے کر دیا تھا۔ میں نے ماں سے جان چھڑانے کا بہانہ بنایا تھا۔ میرے سب ساتھیوں کی بھی مائیں آ گئی تھیں اور گالیوں اور کوسنوں کے ساتھ اپنے اپنے بیٹے کا معائنہ کر رہی تھیں۔ اتنے خونخوار لڑاکے اور شکاری کتے بھی ہماری ماؤں سے ڈرتے تھے۔ ہماری مائیں جب ہمیں گالیاں اور دھمکیاں دیا کرتی تھیں تو ہمارے کتے کان اور سر نیچے اور دمیں اپنی پچھلی ٹانگوں میں دے لیا کرتے تھے۔ ہمارے گاؤں سے تھوڑی دور نالے کے پار چند گھروں کا ایک گاؤں تھا جسے ڈھوک کہا کرتے تھے۔ وہاں ایک ہندو سیانا رہتا تھا۔ دوسری بیماریوں کے علاوہ زخموں کا علاج بڑا اچھا کیا کرتا تھا۔ اسے بلایا گیا، اس نے زخم کھلوا کر دیکھے اور یوبے سے کہا کہ وہ دل مضبوط رکھے کیونکہ وہ زخموں کو صاف کرے گا۔ اس نے یوبے کی چیخیں نکال دی اور اس نے دعوے سے کہا کہ وہ صرف 8 روز مرہم پٹی کرے گا اور لڑکا دوڑنے کے قابل ہو جائے گا۔ خون کی اتنی زیادہ کمی پوری کرنے کے لیے اس نے کچے شلغم، گاجریں، دودھ، گھی اور زیادہ تر سبزیاں بتائیں جو اس موسم کی تھیں۔ لیکن ایک خطرہ ہے، اس نے ایسی بات کہی جو کسی نے بھی نہیں سوچی تھی۔ جنگلی بلے کے دانت جسم میں بہت گہرے اترے ہیں اور بلے کے پنجے بھی کھال میں لگے ہیں۔ ہو سکتا ہے لڑکے پر وہی اثر ہو جائے جو باولے کتے کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ درندوں کے دانتوں میں زہر سا ہوتا ہے اور ان کے ناخنوں میں ہو سکتا ہے سانپ کا زہر لگا ہوا ہو، بچھو کا زہر ہو یا کسی زہریلے کیڑے کا ہو۔ اس کا بھی علاج بہت ضروری ہے، لیکن یہ میرے پاس نہیں ہے۔ میں تمہیں ایک جگہ بتا دیتا ہوں۔ اس نے ایک سنیاسی بابا کا ڈیرا بتایا جو ہمارے گاؤں سے 3 میل سے کچھ زیادہ دور تھا۔ میں اور یوبے کا بڑا بھائی گھوڑوں پر سوار ہوئے اور سنیاسی بابا کے ڈیرے پر پہنچے۔ اس نے ایک خیر آباد اور سرسبز جگہ خیمہ لگا رکھا تھا۔ اسے یوبے کی حالت اور سیانے کا بیان کیا ہوا خطرہ بتایا۔ اس نے نسواری رنگ کے پاؤڈر کی 12 پوڑیاں اور جڑی بوٹیاں دیں جو ہمیں خود رگڑ کر مریض کو دینی تھی۔ ایک پوڑیا روزانہ رات دینی تھی۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، باولے کتے کے کاٹے کے انجیکشن بہت بعد میں ایجاد ہوئے تھے۔ کسی کو باولا کتا کاٹ لیتا تو وہ آدمی باولا ہو کر مرتا تھا، لیکن ملک میں ایسی جڑی بوٹیاں موجود تھیں جو آج کے انجیکشن کا کام کرتی تھی، مگر ان سے ہر سیانا واقف نہیں تھا۔
سنیاسی کہتا تھا کہ باولا کتا کاٹ جائے تو 1 گھنٹے کے اندر اس کی دوائی کھلا دو تو آدمی باولے پن کے خطرے سے بچ جاتا ہے۔ جنگلی بلے کے کاٹنے کے متعلق اس نے کہا کہ خطرہ ضرور ہے لیکن اس کی دوائیاں خطرے کو صاف کر دیں گی اور ان سے زخم بھی جلدی بھر جائیں گے۔ ہم نے اسی روز سے یوبے کو یہ دوائیاں کھلانی شروع کر دیں۔ 3 دن گزر گئے، یوبا خاصا بہتر نظر آتا تھا۔ اس سے اگلی صبح ایک خبر نے سارے گاؤں کو ہلا ڈالا۔ خبر یہ تھی کہ گلو آ گئی ہے۔ یہ تو کوئی حیران کن خبر نہیں تھی۔ جس کسی نے سنا اس نے کہا کہ گلو کے ماں باپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ یوبا زخمی ہو گیا ہے اور انہوں نے اس کی بیوی کو بھیج دیا ہے۔ لیکن ہوا یہ تھا کہ گلو کو ماں باپ نے نہیں بھیجا تھا بلکہ وہ آدھی رات کے وقت خود آ گئی تھی۔ اس خبر نے سب کو حیران کر دیا۔ ہم یوبے کو دیکھنے ہر روز جاتے تھے۔ اس روز گئے تو یوبے نے سنایا کہ آدھی رات کے وقت ان کا دروازہ کھٹکا۔ یوبے کے بڑے بھائی نے دروازہ کھولا، باہر گلو کھڑی تھی۔ اس نے بتایا کہ جب سے اس نے یوبے کو زخمی حالت میں دیکھا ہے اس کا سکھ چین ختم ہو گیا۔ یہ 3 راتیں اس نے کروٹیں بدلتے گزاری تھیں۔ آخر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ گھر سے بھاگ کر یوبے کے پاس چلی جائے۔ رات کو جب سب سو گئے تو وہ دبے پاؤں اٹھی اور گھر سے نکل آئی۔ ہمارا گاؤں دور تھا اور علاقہ آپ کو بتا چکا ہوں کیسا ہے۔ گلو ڈرے بغیر پہنچ گئی۔ اس نے بتایا کہ اس کے بڑے بھائی کی بیوی اس کے فیصلے میں شامل تھی، یعنی اس کے خاندان میں وہ واحد فرد تھی جو اس راز سے واقف تھی۔ گلو اپنے ساتھ اپنے کپڑوں کے 3 جوڑے لائی تھی اور وہ زیور وہ لائی جو اسے یوبے کی طرف سے دیا گیا تھا۔ اپنے ماں باپ کا زیور وہ نہ لائی۔ کہتی تھی کہ اس گھر کی کوئی چیز اس کا دل قبول نہیں کرتا تھا۔ یوبے نے تو اس کی اس جرأت اور محبت کی قدر کرنی ہی تھی۔ یوبے کے ماں باپ اور اس کے خاندان کے ہر فرد نے اسے گلے لگایا۔ یوبے کی ماں نے اعلان کیا تھا کہ میں اس لڑکی کو گھر کی رانی بنا کر رکھوں گی۔ دوسرے دن گلو کے میکے گاؤں سے ایک میراثی یوبے کے گھر آیا اور گلو کے متعلق پوچھا۔ اسے بتایا گیا کہ گلو رات کو خود آ گئی تھی اور یہیں ہے اور یہیں رہے گی۔ اگلے روز میراثی گلو کے باپ کا یہ پیغام لے کر آیا کہ گلو نے ہماری ناک کاٹ دی ہے، اسے واپس بھیج دیں، ہم اسے اچھے طریقے سے رخصت کریں گے۔ یوبے کے باپ اور بھائی نے پیغام کا جواب دیا کہ ہمت کرو اور خود آ کر گلو کو لے جاؤ۔ اپنی لاشوں کے لیے چارپائیاں ساتھ لانا، ہمارے گاؤں سے تمہیں چارپائیاں نہیں ملیں گی۔ یہ بھی کہا گیا کہ گلو کو کسی نے اغوا نہیں کیا، وہ ہمارے بیٹے کی بیوی ہے اور اپنے خاوند کے پاس واپس آ گئی ہے۔ اب توقع یہ تھی کہ گلو کو اغوا کرنے کی کوشش ہوگی یا دونوں خاندانوں کے مردوں میں بڑی زبردست لڑائی ہوگی، لیکن کئی دن گزر گئے، کچھ بھی نہ ہوا۔ تیسرے لوگوں کی معرفت، دھمکیوں کا تبادلہ ہوتا رہا جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہی رہتا ہے۔ گلو کے متعلق پتہ چلا کہ وہ نئے چاند کی پہلی جمعرات کو خانقاہ پر دیا جلانے گئی تھی۔ اس کے ساتھ گاؤں کی 2 جوان لڑکیاں اور 2 بڑی عمر کی عورتیں تھیں۔ گلو زندہ دل لڑکی تھی، ہنسی مذاق اس کی عادت میں شامل تھا۔ ایک روز اسے گھر سے باہر دیکھا، یوبے کا کتا اس کے ساتھ تھا۔ اس نے کتے کی زنجیر پکڑ رکھی تھی اور وہ 3-4 لڑکیوں کے ساتھ کھیتوں کی طرف جا رہی تھی۔ یوبے نے بتایا کہ گلو نے کتے ٹامی کو اپنے ساتھ اتنا مانوس کر لیا ہے کہ اسے دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے۔ ٹامی کے ساتھ گلو کو شاید اس لیے اتنا زیادہ پیار ہو گیا تھا کہ وہ یوبے کا کتا تھا۔ یوبا اب چلتا پھرتا تھا، زخم بھر گئے تھے، لیکن یوبا ابھی کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ یوبے کے سسرال والے ٹھنڈے پڑ گئے اور خطرہ ٹل گیا ہے۔ لیکن 2-2.5 مہینوں بعد گلو کے بڑے بھائی اور ماموں نے وار کر دیا۔ انہیں کسی نے بتایا ہوگا یا انہوں نے خود جاسوسی کی ہوگی کہ گلو نے نئے چاند کی پہلی جمعرات کو خانقاہ پر دیا جلانے کا معمول جاری رکھا ہوا ہے۔ اس نے یہ معمول اس وقت شروع کیا تھا جب اس کے ماں باپ نے اسے گھر بٹھا لیا تھا۔ یوبے نے اب اسے کہا تھا کہ جس مراد کے لیے وہ دیا جلاتی تھی وہ پوری ہو گئی ہے، اس لیے وہ یہ سلسلہ ختم کر دے۔
گلو نے کہا تھا کہ وہ 3 جمعراتیں اور دیا جلائے گی۔ وہ آخری بار دیا جلانے گئی۔ اس کے ساتھ گاؤں کی ایک ادھیڑ عمر عورت اور 3 جوان لڑکیاں تھیں۔ ان میں 2 لڑکیاں ہماری رشتہ داری کی تھیں۔ گلو پچھلی جمعرات کو بھی اور اب بھی کتے کو ساتھ لے گئی تھی۔ کتا چونکہ بڑا خونخوار اور لڑاکا تھا، اس لیے گلو اسے زنجیر ڈالے رکھتی تھی۔ یہ سب لڑکیاں اور عورت خانقاہ سے واپس آئیں تو انہوں نے یہ واردات سنائی جو میں آپ کو اپنے لفظوں میں سناتا ہوں۔ گلو نے دیا جس میں تیل ڈال کر لے گئی تھی خانقاہ میں رکھا اور اسے جلایا۔ اس کی ایک سہیلی نے بھی دیا جلایا اور سب واپس چل پڑی۔ خانقاہ سے کچھ دور اس جگہ آئیں جو گہرائی میں تھی اور وہاں دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ اچانک گلو کا بڑا بھائی اور اس کا ماموں سامنے آ گئے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ گھات میں بیٹھے تھے۔ دونوں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں۔ گلو خاموشی سے ہمارے ساتھ چلی چلو، بھائی نے کہا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ بے غیرت، تو نے اپنے باپ کی عزت خاک میں ملا دی ہے۔ ہم تجھے اٹھا کر لے جائیں گے، ماموں نے کہا۔ مجھے گھر لے جا کر جو مارو پیٹو گے یہ کام یہیں کر لو۔ میں زندہ تو تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ ہمت کرو اور میری لاش اٹھا کر لے جانا۔ اس کے بھائی نے اسے برا بھلا کہا اور دھمکی دی کہ وہ اسے زندہ اٹھا کر لے جائے گا۔ میں کسی غیر مرد کے پیچھے تو نہیں نکلی تھی، وہ میرا خاوند ہے۔ نکاح کے رجسٹر پر میں نے اللہ کا نام لے کر انگوٹھا لگایا تھا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ اب ماموں نے ایسی بات کہہ دی جو ذرا بےہودہ تھی۔ میری بات کان کھول کر سن لو، گلو نے کہا۔ تم میرے ماموں ہو اور تم میرے بھائی ہو، مجھ سے عزت کراؤ۔ اگر تمہیں اپنی عزت پیاری نہیں تو یہ کتا دیکھ لو، میں اسے تم دونوں پر چھوڑ دوں گی۔ اس کا بھائی اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ ادھیڑ عمر عورت جو گلو کے ساتھ تھی وہ آگے آ گئی۔ گلو ہمارے ساتھ آئیے، اسے ہاتھ بھی لگاؤ گے تو میں جوتی تمہارے منہ پر ماروں گی۔ اگر مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو میری برادری کے آدمیوں کی دشمنی مول لو گے، سوچ لو۔ اس عورت کا یہ کہنا تھا کہ تینوں جوان لڑکیاں جو گلو کے ساتھ تھیں وہ بھی بول پڑیں۔ انہوں نے ان دونوں سے کہا کہ انہوں نے گلو کو ہاتھ بھی لگایا تو وہ سب انہیں پتھر ماریں گی اور یہ دشمنی انہیں مہنگی پڑے گی۔ جو لوگ عمر قید اور پھانسی سے نہیں ڈرتے تھے وہ ان لڑکیوں سے کیوں ڈر جاتے؟ وہ بھڑکے ہوئے آئے تھے۔ گلو پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا ماموں اور بھائی تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ گلو نے ٹامی کی زنجیر کھول کر اسے ان دونوں کی طرف کر دیا۔ اشارہ کافی تھا۔ کتا گلو کے بھائی کی طرف اچھلا۔ بھائی نے لاٹھی آگے کر دی اور پیچھے ہٹا۔ اس نے ماموں سے کہا کہ مار لاٹھی کتے کو، لیکن کتا بھائی کے پہلو کی طرف ہو گیا تھا۔ بھائی اس سے بچنے کے لیے بار بار لاٹھی آگے کرتا تھا۔ ادھر لڑکیوں نے پتھر اٹھا لیے اور گلو کے ماموں کو مارے۔ اسے 2-3 پتھر لگے تو وہ پیچھے کو بھاگا۔ گلو دوڑی گئی اور کتے کو للکارنے لگی، ہلا ٹامی، چیر دے اسے۔ ادھر لڑکیاں انہیں پتھر اور ڈھیلے مار رہی تھیں۔ وہ دونوں بھاگ اٹھے۔ کتے کے آگے بھاگنا غلطی ہوتی ہے، کتا پیچھے جاتا اور حملہ کرتا ہے۔ ٹامی نے ایسے ہی کیا۔ اس نے گلو کے بھائی پر پیچھے سے جھپٹا مارا اور اس کا کرتا پھاڑ ڈالا۔ گلو دوڑی گئی اور ٹامی کو پکار پکار کر اسے روک لیا۔ ٹامی اس کا حکم مانتا تھا۔ ماموں اور بھائی دور جا رکے اور وہاں سے گلو کو دھمکیاں دیں۔ لڑکیاں ہنس رہی تھیں لیکن گلو بہت روئی۔ یہ سب واپس آ گئیں اور اپنے اپنے گھر بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ گلو کا معاملہ کچھ اور تھا۔ اس عورت اور 3 لڑکیوں کے لواحقین کس طرح برداشت کر لیتے کہ ان کی لڑکیوں کے ساتھ کوئی ایسا توہین آمیز سلوک کرے۔ اگلی صبح ہماری برادری کے 4 بزرگ، جن میں میرے والد صاحب بھی شامل تھے، گلو کے گاؤں گئے اور نمبردار سے کہا کہ وہ گلو کے باپ، بھائی اور ماموں کو بلا دے۔ نمبردار نے انہیں اپنے گھر بٹھایا اور ان سب کو بلا لایا۔ ہمارے بزرگوں نے انہیں کہا کہ تم لوگوں نے ہماری بیٹیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہے۔ ہم دوسرے طریقے سے اس بے عزتی کا بدلہ لے سکتے تھے لیکن ہم دشمنی پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ کیا تم ہماری اتنی بڑی برادری کے ساتھ دشمنی مول لینے کی ہمت رکھتے ہو؟ انہوں نے صفائی پیش کی کہ وہ اپنی لڑکی کو ساتھ لانے گئے تھے اور لڑکیوں نے انہیں پتھر مارے۔ تم نے اپنی لڑکی بیاہ کر نہیں دی تھی؟ کچھ شرم کرو۔
میں تمہیں صاف بتا دیتا ہوں کہ تم نے ہماری بیٹیوں کی بے عزتی کی ہے، اب ہم تمہاری بیٹی کو بھی اپنی بیٹی سمجھتے ہیں۔ اگر تم نے اس پر پھر کبھی ہاتھ ڈالا تو سوچ لو، ہمارا پورا گاؤں تمہارا دشمن ہوگا۔ تم نے یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دینی ہے کہ تمہاری بیٹی تمہارے لیے مر گئی ہے۔ وہ لوگ دبک گئے، واپس آئے اور گلو کو پتہ چلا کہ وہاں کیا باتیں ہوئی ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے لیے میرے ماں باپ اور بہن بھائی مر گئے۔ گلو ہمارے ساتھ بوڑھی ہوئی، وہ اپنے ماں باپ کے مرنے پر بھی نہ گئی۔ 6-7 سال گزرے، وہ فوت ہو گئی۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ چاہ رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔